वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? तो बच्चों, क्यों ना कोई मज़ेदार सा दिलचस्प सा सबक पढ़ा जाए और कुछ सीखा जाए और किसी अजीम शख्सियत के बारे में जाना जाए। तो आज हमारे सबक का जो उन्वान है, जो मौजू है, वो है गांधी जी। आप सब बच्चे जानते हैं कि गांधी जी कौन है? हमारे कौम के सबसे बड़े रहनुमा, सबसे बड़े लीडर, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। तो चलिए, सबक को शुरू करने से पहले हम कुछ मुश्किल और नए अल्फाज पढ़ते हैं। अफ्रीका, मुतासिर, महात्मा, हुकूक, शोहरत, खुलूस, खिलाफत, इत्तिहाद, हिकारत, अदम तशद्दुद, अदम तआवुन, बाइकॉट, तलखीन, कशमकश, मुमानियत, बिला लिहाज, भंगी, अहिंसा, इम्तियाज, एतमाद, अलमनाक, तासुब। चलिए बच्चों, सबक की शुरुआत करते हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद था। आप 1869 ईस्वी में गुजरात काठियावाड़ के एक कस्बे पोरबंदर में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम हासिल करके इंग्लिस्तान में बैरिस्ट्री का डिप्लोमा हासिल किया। यानी आपका नाम मोहनदास करमचंद था। आप 1869 में गुजरात के एक कस्बे पोरबंदर में पैदा हुए और इब्तिदाई तालीम यानी एजुकेशन हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान गए और वहाँ पर आपने बैरिस्ट्री यानी जो वकालत की आला तालीम होती है उसका वहाँ पर डिप्लोमा हासिल किया। अपने भाई के चंद मुसलमान दोस्तों की वकालत के लिए जनूबी अफ्रीका तशरीफ ले गए। वहाँ हिंदुस्तानियों को हिकारत से देखा जाता था, यानी कि बहुत ही तंग नज़र से, यानी बुरी नज़र के साथ देखा जाता था। उन्हें कमतर समझा जाता था और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। गांधी जी हिंदुस्तानियों की इस बुरी हालत से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ जबरदस्त तहरीक चलाई और आखिर अपने हम वतनों के हुकूक तस्लीम करवा कर ही दम लिया। यानी जब आप वहां पर तशरीफ ले गए तो आपने देखा कि हिंदुस्तानियों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव हो रहा है, तो गांधी जी को बहुत अफसोस हुआ कि ये कैसी हालत हो रही है मुसलमानों की। तो उन्होंने सरकार के खिलाफ जबरदस्त तहरीक चलाई और फिर अपने मुल्क के लिए जो उनके हुकूक थे उसको एक्सेप्ट करवा ही लिया। इस तरह वतन लौटने से पहले ही आपकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई और आपको महात्मा गांधी के नाम से पुकारा जाने लगा। यानी बच्चों, गांधी जी का नाम महात्मा गांधी कैसे पड़ा? क्योंकि आपने बहुत बेहतरीन काम किए, लोगों की बहुत मदद की। चलिए सबक को आगे बढ़ाते हैं। अपने वतन हिंदुस्तान लौटकर कांग्रेस में शामिल हुए। अपनी सच्चाई, दिलेरी, सादगी, खुलूस और पिछड़े हुए लोगों से सच्ची हमदर्दी के सबब आप बहुत जल्द ऑल इंडिया कांग्रेस के सबसे बड़े रहनुमा गिने जाने लगे। क्या हुआ कि जब आप हिंदुस्तान वापस लौट आए तो आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उसके बाद आपकी जो सच्चाई थी, आपकी जो दिलेरी, बहादुरी, सादगी और जो वतन के, मुल्क के जो पिछड़े हुए यानी जो निचले तबके के लोग थे, उनके साथ आपको बहुत हमदर्दी थी। इसी वजह से आप बहुत जल्द ऑल इंडिया कांग्रेस के सबसे बड़े रहनुमा यानी कि लीडर, गाइड करने वाले गिने जाने लगे। तुर्की की खिलाफत को दोबारा जिंदा करने के लिए हिंदुस्तान में मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनको अली ब्रदर्स के नाम से पुकारा जाता है, की खिलाफत की तहरीक में शामिल हुए और हिंदुओं और मुसलमानों में रूह परवर इत्तेहाद कायम किया। यानी आप मोहम्मद अली और शौकत अली, जो अली ब्रदर्स के नाम से पुकारे जाते हैं, उनकी जो खिलाफत थी, जो तहरीक थी, उसमें आप शामिल हो गए
اور آپ نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں یونیٹی پیدا کی، یعنی کہا کہ ایک رہو۔ آپ نے انگریزی حکومت کے خلاف عدم تشدد کی بنیاد پر عدم تعاون کی تحریک چلائی اور لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ آپ کو انگریز حکومت نے گرفتار کیا، یعنی کیا ہوا کہ آپ نے جو انگریزی حکومت اس وقت ہندوستان پہ حکومت کر رہی تھی تو آپ نے اس کے خلاف ایکشن لیا، یعنی آپ نے ظلم، جبر، زیادتی اس کے خلاف یہ میسج دیا کہ اس کا جواب شانتی، امن، صبر، برداشت کے ساتھ دو۔ اور پھر آپ نے قوم کی جو لوگ تھے جو خواب غفلت میں یعنی نیند میں پڑے ہوئے تھے، سست پڑے ہوئے تھے، انہیں بیدار کیا، ان کو جگایا، ان کو جھنجھوڑا اور ان کے اندر آزادی کی تڑپ پیدا کی کہ ہم لوگ کسی کے غلام بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ سچائی ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے اور اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے آپ کو انگریز حکومت نے گرفتار کر لیا۔ 1930 عیسوی میں مہاتما گاندھی نے قانون نمک کی خلاف ورزی کی، شراب اور بدیشی کپڑوں کی دکانوں کے بائیکاٹ کی تحریک شروع کی، یعنی آپ نے کیا لوگوں کو میسج دیا کہ ودیشی کپڑے اور دکانوں سے بالکل پرہیز کرو، یعنی جو کچھ بھی تمہیں چاہیے ہو، ضرورت کا جو سامان ہو اس کو خود بناؤ، تمہیں کہیں سے اسے منگانے کی، امپورٹ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کو دوبارہ قید کیا گیا، آپ نے لوگوں کو سرکاری ٹیکس ادا نہ کرنے کی تلقین کی اور ستیہ گرہ یعنی پرامن تحریک شروع کی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ قید ہوئے، یعنی جو آپ نے اس تحریک کو شروع کیا تو اس میں بہت سارے ہزاروں تعداد یعنی کہ بہت بڑی ماترا میں بہت زیادہ لوگ قید ہو گئے، یعنی کہ جیل میں بند کر دیے گئے، یہاں تک کہ جیلوں میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی، یعنی بالکل جیل فل ہو چکا تھا، پورا بھر چکا تھا۔ مجبوراً سرکار کو جھکنا پڑا اور 1931 عیسوی میں گاندھی اروند معاہدہ طے ہوا، جس کی روح سے سیاسی کشمکش کے باب میں ہندوستان کے حقوق تسلیم کر لیے گئے، یعنی ہندوستان کے جو رائٹس تھے اس کو مان لیا گیا۔ ہندو سماج میں نچلی ذات کے لوگوں میں چھوت چھات کی لعنت قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھی، جس کے سبب ان کے بچوں کو اونچی ذات کے بچوں کے ساتھ پڑھنے کی ممانعت تھی، یعنی کیا تھا کہ ہندو سماج کے جو نچلے طبقے کے لوگ تھے، جو غریب، جو لوور کلاس کے جو لوگ تھے، تو ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہم لوگوں کے ساتھ بڑے جو لیول کے لوگ تھے، اونچے سٹینڈرڈ کی جو لوگ تھے، تو وہ ان کو بالکل اچھوت سمجھتے تھے، یعنی نہ وہ ان کے قریب بیٹھ سکتے ہیں، نہ وہ ان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی امیر گھرانے سے بلونگ کر رہا تھا تو وہ جو کمتر نیچی ذات کے لوگ تھے تو ان کے بچے ان سے کانٹیکٹ میں نہیں آتے تھے، وہ ان کے قریب بیٹھ نہیں سکتے اور ان سے پرہیز کیا جاتا تھا۔ گاندھی جی نے یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب برابر ہیں۔ چلیے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح ان کو کنویں سے خود پانی بھرنے سے یہاں تک کہ مندروں میں پوجا پاٹ کرنے اور داخل ہونے پر بھی پابندی آئی تھی، ان کو چھونا بھی پاپ سمجھا جاتا تھا۔ تو کیا وہ اس وقت کا کیا حال تھا کہ لوگ ان نیچی ذات کے لوگوں کو کنویں سے پانی تک بھرنے نہیں دیتے تھے، مندروں میں پوجا پاٹ نہیں کرنے دیتے تھے، یعنی ان کے لیے دروازے بند کیے جاتے تھے، یعنی ہر چیز پہ پابندی تھی، نہ ان کو کوئی ٹچ کرتا تھا، یعنی اگر کوئی ان سے ہلکا سا لگ جاتا تھا یا ان کے کوئی ذرا قریب کے کانٹیکٹ میں آ جاتا تھا تو یہ گناہ سمجھا جاتا تھا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ گاندھی جی نے اس چھوت چھات کے خلاف تحریک چلائی، یعنی ایکشن لیا۔ آپ کی تعلیم یہ ہے کہ تمام انسان بلا لحاظ مذہب و ملت، رنگ اور ذات برابر ہیں، یعنی آپ نے لوگوں کو کیا پیغام دیا کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب برابر ہیں، ایکول ہے، نہ کوئی کسی سے اعلیٰ ہے
اور نہ کوئی کسی سے کمتر ہے۔ آپ جو کہتے تھے اس پر خود عمل کرتے تھے۔ آپ نے اچھوت بھائیوں کو گلے لگایا اور بھنگیوں کی آبادی میں قیام کیا، یعنی جو اچھوت لوگ سمجھے جاتے تھے آپ ان سے گلے لگ کے ملتے تھے، ان کے ساتھ ان کی بستی میں رہتے تھے۔ حق پسندوں نے آپ کی کوششوں سے متاثر ہو کر ہریجنوں پر مندروں اور مدرسوں کے دروازے کھول دیے، کنووں سے پانی بھرنے کی اجازت دی، ہسپتالوں میں ان کے ساتھ کسی قسم کا امتیاز روا نہیں رکھا گیا، مدرسوں میں دوسرے ہندو بچوں کے ساتھ ہریجن بچوں کو پڑھنے کی اجازت دی۔ اس طرح گاندھی جی نے برابری اور برادری کی بنیاد پر ہندو سماج میں نئے دور کا آغاز کیا۔ تو کیا ہوا بچوں؟ گاندھی جی نے جو تحریک چلائی تھی تو اس کا رد عمل پھر کیا ہوا؟ مطلب کیا نتیجہ سامنے آیا کہ آپ کی کوششوں کی ہی بدولت جو حق پسند تھے، جو سچ کا ساتھ دینے والے تھے، وہ بہت خوش ہوئے۔ لہٰذا کیا ہوا؟ سماج میں تبدیلی آئی، لوگ اچھوت لوگوں کو پسند کرنے لگے اور ان کے لیے جو دروازے بند تھے وہ کھول دیے گئے۔ اب جو ہریجن سماج کے جو بچے تھے، جو اس فیملی سے بلونگ کرتے تھے، اب ان کو ایک ہی طرح کا سمجھا جانے لگا، ان کے ساتھ ایک ہی طرح کا رویہ اپنایا جانے لگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ گاندھی جی نے دنیا کو اہنسا یعنی عدم تشدد کے فلسفے سے آگاہ کیا، یعنی آپ کو لڑائی جھگڑا بالکل پسند نہیں تھا۔ آپ کہتے تھے کہ اہنسا کا جواب ہنسا سے دو، یعنی شانتی سے دو، امن سے دو، سکون کے ساتھ دو، جس کا مطلب یہ ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا، ظلم کا جواب صبر اور برداشت سے دینا۔ آپ نے ستیہ گرہ کے ذریعے آخرکار ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلائی، اور اس طرح آپ نے جو تحریک چلائی تھی تو آپ نے اس کے ذریعے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرا دیا۔ گاندھی جی کو ایشور کی ذات پر اس قدر اعتقاد اور اعتماد تھا کہ رام نام کو سب بیماریوں کا علاج بتاتے تھے۔ رام اور رحیم آپ کے لیے ایک ہی ذات پاک کے دو نام ہیں۔ ہندو مسلم اتحاد آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ آپ سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ یعنی بچوں، گاندھی جی کو پروردگار عالم کی ذات پر بہت زیادہ یقین تھا، آپ بہت بلیو کرتے تھے، اور آپ رام نام کو سب بیماریوں کا علاج بتاتے تھے، اور آپ کے لیے رام بھی وہی ہے اور رحیم بھی وہی، اور آپ سب کو ایک ہی مانتے ہیں۔ آپ بہت ہی سادہ زندگی گزارنا پسند کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ ایک لنگوٹی اور ایک چادر اوڑھتے تھے، تیسرے درجے کے ریلوے ڈبے میں سفر کرتے تھے۔ اس لنگوٹی پہننے والے فقیر کی خدمت میں بڑے بڑے راجاؤں اور نوابوں کے سر جھک جاتے تھے۔ ہندوستان کے عوام آپ کو باپو یعنی قوم کے باپ کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی ہم لوگ مہاتما گاندھی جی کو کس نام سے آج بھی یاد کرتے ہیں؟ باپو کے نام سے۔ اہنسا اور عدم تشدد کے اس رہنما کی موت نہایت المناک ہے، یعنی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، ہندوستان کو اپنی محنت و کوششوں کے ذریعے آزاد کرانے کے بعد جو آپ کی موت ہوئی وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ آپ 30 جنوری سن 1949 عیسوی کو ایک تنگ نظر اور متعصب، یعنی جو مذہب کے نام پر حسد رکھنے والا ہے، ہندو نوجوان کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ تو بچوں، کیسا لگا آپ کو آج کا یہ سبق؟ امید کرتی ہوں کہ اس سبق کے ذریعے آپ نے مہاتما گاندھی جی کے بارے میں بہت کچھ نیا جانا ہوگا۔ بچوں، ہمیں بھی ان کے بتائے ہوئے پیغامات پر عمل ضرور کرنا چاہیے۔ چلیے سبق کے الفاظ معنی یاد کرتے ہیں۔ بیرسٹری یعنی وکالت کی اعلیٰ تعلیم، مہاتما یعنی بڑی روحانیت والا، نیک اچھا، عدم تشدد یعنی زیادتی اور جبر کا جواب صبر اور امن سے دینا، خواب غفلت یعنی گہری نیند، لاپرواہی، تلقین یعنی سکھلانا، نصیحت، متعصب مذہب کے نام پر حسد کرنے والا، بلا لحاظ کسی فرق کے بغیر، ملت، قوم، اعتماد، اعتقاد، بھروسہ، بھنگی یعنی خاک روب، حقارت یعنی نفرت،
خلافت یعنی خلیفے کا عہدہ، عدم تعاون یعنی کہ بائیکاٹ، بیدار یعنی نیند سے جاگنا، ہوشیار، دل دھرنے کی جگہ نہ رہنا یعنی مکمل بھر جانا، معاہدہ یعنی قول، قرار، عہد نامہ، متاثر ہونا، اثر انداز ہونا، ہریجن یعنی نچلی ذات والے لوگ، اہنسا یعنی عدم تشدد، ستیہ گرہ یعنی حکومت کے خلاف پرامن تحریک۔ بچوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس سبق کی اور بھی ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں، آپ کو ان ایکسرسائز کی پریکٹس گھر پر ضرور کرنی ہے۔